Assalamu alaikum students. Welcome to the 12th lecture of Cultural Anthropology. Today I will introduce to you further the idea of food and culture. This is an issue that we had been speaking about, and I'm going to now get into a bit more detail. And the detail that we are going to discuss today is those major food obtaining strategies. If you recall from the previous lecture, we had identified 5 particular food obtaining strategies that are prevalent in the world, and the discussion today is going to begin looking at those particular food obtaining strategies more closely. Now, the first strategy that is very important, and it was particularly important in the past and for a majority of human history, was that of food collection. Now, food collection involves systemic exploration of natural plants and animals available in given natural environments. So this systemic exploration of natural wild plants, of animals that exist in the wild. I mean, this included foraging, collecting, finding, picking something up, hunting. These were basically elements that food collectors used. People have been foragers for an overwhelming majority of time, have only obtained other options in the last 10,000 years. Now, you just have to realize the entire scope of time and events, and realize that within that, human beings, essentially all cultures over time, have been taking the particular, taking this mode of food collection it was their particular route for many civilizations. What I'm trying to say is that till about 10,000 years ago, food collection was a predominant way for people to exist. That's how human beings, if you look at the time scale of human creation, and human beings have in very primitive forms been around for hundreds and thousands of years. But essentially all those primitive civilizations, if we want to refer to them as civilizations, or basically those human beings, were hunters and gatherers. They were food collectors. They would just take food from the natural environment, kill animals and eat those animals, or pick up fruit, grains, natural vegetation, and essentially use that vegetation for nourishment purposes. They did not grow anything, they did not harvest anything, they did not keep any animals for themselves. So they were essentially food collectors. And if you look at the time scale of this, the time scale up till when human beings were doing this across the world was up till 10,000 years ago. Now, just to give you an approximate idea, if we say that human beings had been around for 1 hour, okay, if one uses this kind of a mathematical analogy, and I say to you that human beings, given the time scale that archaeologists have discovered using carbon dating and all, if we determine the entire time scale to be 1 hour, human beings have only begun using other strategies for obtaining food in the last 10 seconds. So this goes to show that basically for a majority of the time that human beings have been around, they have been food collectors. Now, let's look more closely at the idea of food collectors. And the interesting thing to note is that most societies prefer to produce food using other strategies, but 500,000 people in different cultures live
by foraging even today. So what this is trying to, this number of 500,000 is trying to indicate is that even today, even in, in various cultures around the world today, there are small pockets of people who still are foragers, who forage for food, who go and collect food, who hunt, gather food. They do not produce food. Okay, so now, I mean, before 10,000 years ago, all human beings were essentially collecting food. Now that number has shrunk. It shrunk to the extent of 500,000 people. I mean, considering the fact that there are 6 billion people in the world, in our own country we have 140 million people. So now only 500,000 people all around the world in various cultures, in various small pockets of population, these people are still collecting food in that traditional manner. Now, another thing to notice about food collectors is that there are considerable variations in the life patterns of current foragers, but it is possible to make some generalizations about them. Essentially, there are various, depending on where a particular food collection society is, they have different cultures, they have different ways in which they gather, obtain food, they have developed different cultures around that, but still, despite this fact, those 500,000 people who collect food, use some cultural traits which are similar, which are comparable. So one can make generalizations. Now, contemporary, this is contemporary means current, of the day. So these days, the food collectors and foragers have low population density. Typically, these are people who are living in small pockets of population. It's, a tribe of food collectors could be a few hundred people, few maximum, up till, let's say, I mean, it's certainly not talking about, numbers in the hundreds of thousands. So, I mean, there is a level, a maximum level ceiling, population ceiling for these food collecting groups, and they are low in population. So this is a generalization that cultural anthropologists have discovered when they examine these small groups of food collecting people. They've noticed that all of them are small by virtue of population. Contemporary food collectors are usually nomadic or semi-nomadic rather than sedentary, since their prey often migrates. अब बेसिकली इसमें ये कहने की बात है इनके बारे में जो जनरलाइजेशन बनी है कि ये तो नोमैडिक या सेमी नोमैडिक हैं, मतलब ये लोग एक जगह पर सेटल्ड डाउन नहीं हैं. ज़्यादातर, अगर आपको याद हो, हमने पहले भी ये बात की थी कि जो मुख्तलिफ तरीके हैं रहने के, जो सोसाइटी में मुख्तलिफ कल्चर्स जो तरीके अडॉप्ट करते हैं, उनकी फिर इम्प्लिकेशंस होती हैं. अब जिस तरह मोबिलिटी जो है, अब कई लोग जिन्होंने फूड कलेक्ट करना है, अब उन्होंने तो पीछे पीछे जाना है जानवर के. उन्होंने तो देखना है कि अगर सीजनल पैटर्न से अगर जानवर माइग्रेट कर रहा है तो वो भी उसके पीछे जाएंगे. अगर कहीं बारिश हुई है, वहाँ पर वाटरिंग होल है, वाटरिंग फैसिलिटी है, तो जानवर ने अगर उधर मूव कर गया है तो ये लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे. सो ये इतना स्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइंस में बिलीव नहीं करते. इनके कल्चर में वो आइडिया ऑफ ट्रेस पासिंग इतना ज़्यादा नहीं है कि जी हमारी टेरिटरी में फलां दूसरे लोग आ गए या हम किसी की टेरिटरी में चले गए. ये ज़रा नोमैडिक टाइप कल्चर्स होते हैं. सो अभी भी जो करंटली भी जिन इलाकों में ऐसे लोग बसते हैं, मैं अभी आपको मिसाल दूंगा, जिस तरह इन्यूएट हैं, अब उनके पास जो अभी उनका करंट लैंड मास जो उनके पास है वो हजारों एकर्स में, मिलियंस ऑफ एकर्स में फैला हुआ है. कनाडा ने उनको तकरीबन 1/5 of the Canadian land mass is, with these types of, various types of Inuit groups, and these people have roughly a population of less than 30,000. So essentially you can imagine that इतना ज़्यादा लैंड जहाँ पर है, वहाँ पर उन्हें ये क्लियर कट डिविजन्स ऑफ लैंड
جو ہے وہ ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. سو یہ تو بات ہو گئی ان کی مائگریشن پیٹرنس کی, اور نومیڈک ہیں یہ. اب ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دا بیسک سوشل یونٹ امنگسٹ فوڈ کلیکٹرز از اے فیملی اور اے بینڈ, اے لوس فیڈریشن آف فیملیز. یعنی کہ جو بیسک ان کا جو سوشل اسٹرکچر ہے فوڈ کلیکٹنگ سوسائٹیز کا, کلچرز کا, وہ فیملی ہے, فیملی تک محدود ہے. میکسیمم بینڈ یا کوئی ایک قسم کی ان کی وہ فیملیز کی کلیکٹیو فیملیز کی سوشل جو فنکشننگ جو ہے وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب انیویٹ جو ہیں جب وہ ویل ہنٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ایک فیملی تو نہیں کر سکتی. سو وہ اس میں وہ فیملیز زیادہ ساری فیملیز اکٹھی ہو کے وہ دے گو اینڈ دے ٹرائی ٹو ہنٹ ڈاؤن اے ویل وچ از اے اسٹرینیوس ایفرٹ اینڈ ریکوائرز مینی پیپل اینڈ یو نو. So but they don't have these extended social mechanisms. They are fairly small. یا families پہ مشتمل ہیں 10, 15, 20, 25, 50, 100. It's not again hundreds of thousands of people forming one social structure. So their social structures are also small. Contemporary food collectors occupy remote and marginal habitats due to pressure from food processing people with their dominating technology and thirst for more land. اب اس میں یہ بات ہے کہ جو کرنٹلی فوڈ کلیکٹنگ کر رہے ہیں لوگ, وہ زیادہ تر جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے دیکھا ہے کہ جی وہ مین اسٹریم, اب آپ کو نیو یارک سٹی کے اندر کوئی فوڈ کلیکٹر نہیں ملے گا. آپ کو آپ جو مین شہر ہیں, جو مین اربن سینٹرز ہیں, جو رورل ایریاز ہیں, وہاں پر تو سیٹ پیٹرنز فوڈ اسٹریٹجیز کے یوز ہو رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں یہ دور دراز ممالک کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر ہیں. اب میں نے آپ کو کینیڈا کی جو بات کی ہے, اب وہ جو ایریا اتنا زیادہ رقبہ تو ہے مگر وہاں پر زیادہ تر وہ اٹس نیئر دا آرٹک شیلف, تو وہاں پر زیادہ تر تو برف ہی برف ہے. تو وہ ریموٹ ایریا ہے. ہیبیٹاٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ فرٹائل زمین ہے, سونا اگلنے والی زمین ہے. اٹس ویری ہاسٹائل ٹرین. مطلب یا وہ ڈیزرٹس ہیں یا وہ ایکسٹریم ماؤنٹن رینجز میں جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اینڈ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو مین اسٹریم جو کرنٹ پروڈکشن پروسیسز ہیں فوڈ اوبٹین کرنے کے, جس میں ایگریکلچر اور انڈسٹریلائزیشن پر زور ہے, تو ان لوگوں کو نیچرل ریسورسز تو چاہیے. دے نیڈ فوڈ, they need land, they need access to water to produce food on a mass scale. تو اب ان لوگوں نے جو کلیکٹرز تھے ان کو آہستہ آہستہ پریشرائز کر کے اپنے جو ٹریڈیشنل ہنٹنگ ایریاز وغیرہ تھے ان سے خارج کر دیا ہے. بیکاز یہاں پر پھر مین اسٹریم وہ فارسٹ کی کلیئرنگ کر کے لینڈ جو تھا وہاں پر پلانٹیشنز وغیرہ شروع کی گئیں, فیکٹریاں لگ گئیں. سو یہ تو ایک پاپولیشن بڑھنے کا ایک نیچرل اثر ہوا ہے. سو دیز پیپل آر ناؤ کنفائنڈ ٹو ویری ریموٹ ایریاز, ٹو ایریاز وچ آر پرٹیکولرلی ٹف ہیبیٹاٹس. مطلب وہاں پر رہنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. اینڈ یہ ان کو پریشر ہوا تھا تھرو فوڈ پروڈیوسنگ پیپل کہ وہ آہستہ 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 اور بھی ریموٹ علاقوں میں چلے گئے. اینڈ ریمبر اگین دیٹ وی اسٹل talking about 500,000 people out of those 6 billion people who currently inhabit the earth. Now, food collectors do hunt, but they also collect wild plants. Vegetation provides almost 80% of their food intake. اب یہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ فوڈ کلیکٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر ہنٹنگ کرتے ہیں, شکار کرتے ہیں مختلف جانوروں کا اور میٹ پر زندہ رہتے ہیں. But that is not true. Various cultural anthropologists have conducted studies of these 500,000 or so people, different tribes living in different habitats. And انہوں نے نوٹس کیا ہے کہ 80% جو ان کی نیوٹریشنل انٹیک ہے, جو کھانا شانا یہ لوگ کھاتے ہیں, 80% جو ہے وہ ویجیٹیشن پر مشتمل ہے ان کی ڈائٹ. سو اس میں جو گوشت ہے وہ
اکثر جو کمیونٹیز ہیں وہاں پر گوشت کی انٹیک اتنی زیادہ نہیں ہے. But at the same time, there are exceptions. Now, the Inuit, for example, don't have access to vegetation. ان کا علاقہ ہی ایسا ہے, برف ہی برف ہے, وہاں پر تو سبزی ہریالی نظر ہی نہیں آتی. So their diet is very much based on proteins, on meat. So there are exceptions to the rule as well. Now, food collecting people live in a wide variety of environments, including deserts, tropical forests, mountains, and polar regions. اب یہ جو فوڈ کلیکٹنگ لوگ جو ہیں, about 500,000 of these food collectors, یہ کیونکہ ان کی اسمال پاپولیشنز ہوتی ہیں تو یہ دنیا کے ہر مختلف جو ہیبیٹاٹس ہیں, مختلف قسم کی ٹرینز ہیں, وہاں پر پائے جاتے ہیں. اب یہ ٹراپیکل فارسٹ بھی ہیں جہاں پر یو ول نوٹس کہ فوڈ کلیکٹرز ہیں, ڈیزرٹ ایریاز میں بھی ہیں, پولر ریجنز میں بھی ہیں. یہ جو انیویٹ کی مثال ہے یہ پولر ریجن میں یہ لوگ ہیں. پھر کنگ کی ایک مثال ہے, دیز پیپل آر بیسڈ ان دا افریقن ڈیزرٹ, دا گریٹ سہارن ڈیزرٹ, وہاں کے یہ لوگ ہیں. سو مختلف جو ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ فارجنگ کمیونٹیز ہیں جو فوڈ کلیکٹرز کے نیچے جن کا شمار ہوتا ہے, کیونکہ چھوٹی ان کی تعداد ہوتی ہے, پاپولیشن کی فیملی بیس اسٹرکچرز ہوتے ہیں, تو دیز پیپل یو ول فائنڈ اے اسمال food collection society on almost all continents in various countries across the world, even today. Now, unlike food processors, food collectors possess inbuilt mechanisms, low population and low use of technology, which prevents it from becoming too efficient in destroying their own source of food. Now, the important thing to notice here is that these particular societies, these food processing societies, have inbuilt mechanisms جس طرح کے تعداد ان کی پاپولیشن کی تعداد جو ہے وہ کم ہے. اب پاپولیشن کی تعداد جب کم ہے تو ان کا جو پریشر ہے ان کے ہیبیٹاٹ پر, ان کی انوائرمنٹل سرکمسٹانسز پر, وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. مطلب یہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے کہ یہ اگر کسی لیٹس سے کہ ٹراپیکل ایریا میں رہ رہے ہیں تو وہاں کی ساری جو پلانٹ سپیسیز ہے وہ ختم کر دیں گے, سارے جو جانوروں کی سپیسیز ہیں وہ ختم کر دیں گے. مطلب لاکھوں کروڑوں میں تو ان کی آبادی ہے ہی نہیں. اٹس a few thousand people at best. So they do not exert pressure on the carrying capacity of their environment. So in that sense they have a built-in mechanism, which allows them to live on the land in a harmonious relationship without harming the environment. So this is a very interesting point to note about food collectors, that they do not exert a pressure on the carrying capacity of the land. And I hope you do recall the idea of carrying capacity. We had discussed it earlier. Now, it's also interesting, I mean, if you look at the idea of carrying capacity, I mean, it's good that these communities have built-in mechanisms, because if they didn't, I mean, they would be proved to be as destructive, unfortunately, as some of the food producers have been. Now, ایک interesting جو بات ہے in foragers کے, foragers is another word for food collectors. اب یہ جو فارجرز ہیں, ایک سوال پوچھا جاتا ہے, کلچرل اینتھروپولوجسٹ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا فارجرز ڈو دے لیو ویل, کیا مطلب ان کے حالات ٹھیک ٹھاک ہیں, مطلب خوش باش ہیں, ڈو دے کھانا وغیرہ ان کو انف ملتا ہے, آر دے پراسپرس, ان ادر ورڈز آئی مین آر دے کنٹینٹ, ڈو دے لیو ویل basically, and this is all these things are being determined vis-a-vis the access to food at this stage. Now, despite inhabiting the most unproductive parts of Earth, foragers are well off and dubbed the original affluent society by anthropologists. اب یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ اینتھروپولوجسٹ نے ڈب کیا ہے, یعنی کہ اپنی طرف سے
انہوں نے ایک لیبل دیا ہوا ہے فارجرز کو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو اوریجنل ایفلوئنٹ سوسائٹی تھی نا, جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے یا گزارتے ہیں, وہ ہیں ایسے لوگ جن کی اسٹریٹجی ہی کھانا لینے کی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے کھانا لینے کی, ان کی اسٹریٹجی ہی ایسی ہے کہ وہ نیچر کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. دے جسٹ ٹیک واٹ از اراؤنڈ ان نیچر. آئی مین دے ٹیک میٹ, پروٹینز, ویجیٹیشن اویلیبل ان نیچر, وہ خود پروڈیوس نہیں کرتے ہیں. سو دیز پیپل, آئی مین ون وڈ ہیو تھاٹ کہ جی یہ تو جو کچھ خود بناتے نہیں ہیں اینڈ دے جسٹ ڈپینڈ آن نیچر, تو ان کے حالات تو بہت برے ہوں گے. بٹ دا فیکٹ دیٹ فار دا گریٹ چنک آف ہیومن ہسٹری, اگر آپ ٹائم وائز دیکھیں, جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ صرف 10 سیکنڈ ہی ہوئے ہیں, اگر آپ گھنٹہ سمجھ رہے ہیں یا اگر آپ ایکچوئل ٹائم میں دیکھ رہے ہیں تو 10,000 سال ہی ہوئے ہیں کہ اور اسٹریٹجیز استعمال ہو رہی ہیں. اس سے پہلے تو انسان سارے ہی فوڈ کلیکٹرز تھے. تو یہ فوڈ کلیکٹرز جو ابھی بھی ہیں, ان کے حالات جو ہیں وہ برے نہیں ہیں, کھانا ان کو آسانی سے مل جاتا ہے. There are also some other reasons besides getting food that have made the anthropologists feel کہ جی یہ affluent ہیں. اب وہ وجہ یہ ہے کہ these people, the foragers, enjoy leisure time, have enough food and use remarkable intelligence and ingenuity in securing their food. So یہ جو foragers ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو ٹائم لگتا ہے, اب کئی اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز ہوئیں, یہ کنگ کی جو میں آپ کو پہلے مثال دے رہا تھا, ایک اینتھروپولوجسٹ نے جا کر دیکھا کہ جی ان کو آن ایوریج ان کے جو لوگ ہیں وہ کتنی دیر انہیں لگتی ہے کھانا ڈھونڈنے میں. تو دے سو کہ جی ان کو اٹ ٹیکس رفلی 18 to 20 hours پر ویک. اب اگر آپ وہ حساب لگائیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو 2-4 گھنٹے وہ نکلتے ہیں, تھوڑی سی ہنٹنگ کی, بیری شیریز کلیکٹ کی, وہاں پر منگونو بیری کے نام سے ایک بڑی نیوٹریشنل نٹ ہے کچھ شاید, اینڈ وہ اس میں پروٹین کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, فیٹ شیٹ وغیرہ ہے, اس میں انرجی بہت ہے, اور وہ ہر جگہ اگتا ہے. سو وہ ان کے پاس ہے. دین ان کا 219 کے قریب ان کے پاس ایسی سپیسیز ہیں جو کہ انسان کھا سکتا ہے, مگر وہ اتنے سلیکٹیو ہیں کہ وہ 17-18 سپیسیز کھاتے ہیں. سو اگر تو ان کے حالات اتنے برے ہوتے, یہ جب اسٹڈی 1960s میں ہوئی تھی, تو اس اینتھروپولوجسٹ نے کہا کہ جی اگر ان کے حالات اتنے اگر برے ہوتے کہ ان کے پاس تو کھانے کی اگر انہیں ٹینشن ہوتی, مصیبت ہوتی, تو دے وڈ ہیو been eating all these other species, but they can afford to be selective. They have plenty of leisure time, they can relax, they can do other things, they only have to work for a few hours. So they are affluent, they're doing well. یہ جو کلیکٹرز ہیں they ٹھیک ٹھاک ہیں. So اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان میں عقل بھی ہے, یہ اپنے حالات کو انٹیلیجنس کے ساتھ, یہ نہیں کہ اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو یہ بالکل بے وقوف ہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. دے ایکسپلور, جس طرح میں نے پچھلی سلائیڈ میں کہا تھا کہ دے سسٹمیکلی ایکسپلور فوڈ کلیکشن سورسز. یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی اینیمل نے کیا اس کا مائگریٹری ٹرینڈ ہے, کہاں سے وہ پانی اسے ملے گا, پھر ویجیٹیشن اگر جو 80% ان کی ڈائٹ جو ویجیٹیشن پر مشتمل ہے, کون سے علاقے میں کیا اگ رہا ہے, اس کی کیا تاثیر ہے, نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے. آئی مین دے ہیو ٹنز, ہیپس اینڈ ہیپس آف نالج. سو جسٹ بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ گیجٹری ڈزنٹ مین دیٹ اٹس ناٹ یوزفل. ناؤ موسٹ contemporary foraging societies remain small scale, unspecialized, egalitarian and uncentralized. یہ جو انٹرسٹنگ بات ہے ان کے بارے میں, فارجنگ سوسائٹیز کے بارے میں, کہ یہ انسپیشلائزڈ ہیں, ایگیلیٹیرین ہیں, انسینٹرلائزڈ ہیں. یعنی کہ ہم نے ایک تو بات کی تھی کہ جی پاپولیشن جو ہے ان کی بہت چھوٹی ہے, مطلب کہ فیملی اسٹرکچرز جو ہیں ان کے اسمال ہیں, پاپولیشن ڈینسٹی ان کی کم ہے. اب ان کا جو ایک اگر کلچرل اینتھروپولوجسٹ ان کا اوور ویو لے تو از ایزی ٹو سے کہ جی کرنٹلی جو کلیکٹرز ہیں, فوڈ کلیکٹرز ہیں, وہ
زیادہ تر ان سینٹرلائز طریقے سے رہتے ہیں. دے ڈونٹ لیو انڈر پولیٹیکل پارٹیز, دے ڈونٹ ہیو دیز الیبوریٹ سوشل اسٹرکچرز کے thousands and thousands of people tune into a particular ideology or a political ideology or a social structure. They don't have membership in huge clans or huge برادریز. I mean, they prefer to go around in small packs. So they remain egalitarian, unspecialized. I mean, اب یہ ہے کہ سینٹرلائزیشن کے علاوہ سینٹرلائز تو نہیں ہے, ایک سینٹرل اتھارٹی کنٹرول نہیں کر رہی. اب ان کی اسپیشلائزیشن بھی جو ہے, کیونکہ ایک جو فوڈ کلیکٹر ہے اس کو تھوڑا سا ویجیٹیشن کے بارے میں بھی پتا ہے, تھوڑا اینیمل, اب وہ صرف اسپیشلائزڈ ہنٹر تو نہیں ہے. اب وہ جب نکلے ہنٹنگ کے لیے, ہو سکتا ہے ایک اینیمل کے لیے بو اینڈ ایرو کی ضرورت ہے, ایک کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. سو دے ول ناٹ بی اسپیشلائزڈ ایز سچ. دے آلسو ٹینڈ ٹو ریمین small scale, and by virtue of that they tend to remain egalitarian. Social hierarchies اتنی نہیں ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جی یہ جو ہنٹر ہے یہ اس نے پچھلے ہفتے جو 12 ڈیئر مارے تھے تو یہ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ ڈفرینسیشن ہے کہ دس person is a very skilled hunter, but there is no social stratification. All hunters are the same essentially in these kinds of small unspecialized communities. They tends to be more egalitarianism کہ سارے ایک جیسے ہیں, برابری کا کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ کونگ کی میں نے آپ سے بات کی تھی. اب کونگ ہے تو افریقہ میں, وہ یہ نمیبیا جو ملک ہے وہاں پر ایک کالاہاری ڈیزرٹ جو ہے یہ بہت مشہور ہے. سو کالاہاری ڈیزرٹ ایک جو پرٹیکولر ایریا ہے آف دا ڈیزرٹ, وہاں پر پائے جاتے ہیں کونگ. تو کونگ اور دا انیویٹ کا تو میں بہت بار آپ سے ذکر کر چکا ہوں. یہ آرٹک ریجن میں رہتے ہیں جو کہ کینیڈا, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر جو نارتھ پول کے قریب جو ایریا ہے نا, جہاں پر زیادہ تر برف وغیرہ ہوتی ہے, یہ آرٹک سرکل میں رہتے ہیں. اور ایسکموز بھی ان کو کہا جاتا ہے, بٹ ان کی اپنی جو زبان ہے اس میں ایسکمو کوئی نام نہیں ہے. یہ آ کر یورپینز وغیرہ نے جب ان کو دیکھا تو ایسکمو کا نام دے دیا, مگر کیونکہ ان کی اپنی زبان میں انیویٹ, یہ اپنے ایک دوسرے کو انیویٹ کے نام سے جانتے تھے, اس لیے کلچرل اینتھروپولوجسٹ ان کو انیویٹ بلاتے ہیں. تو یہ جو دو مثالیں ہیں نا, کونگ کی اور انیویٹ کی, اور ان کو کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے خاصا اسٹڈی کیا ہے فیلڈ میں جا کر کہ یہ کیسے رہتے ہیں, کیسے ان کی ہنٹنگ ٹیکنیکس ہیں, کیسے یہ فوڈ کلیکٹ کرتے ہیں, پھر ان کے کلچرز کیا ہیں, ان کی ٹریڈیشنز کیا ہیں. اس کے اوپر لوگوں نے کئی سال جا کر ان لوگوں کی ایتھنوگرافیز کی ہیں, ان کی اسٹڈیز کی ہیں. سو یہ کلاسیکل ایگزامپلز بن گئے ہیں آف ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ پیپلز ٹوڈے. مطلب یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو کلاسیکل ایگزامپل ہیں. اگر آپ, اس لیے ہم بھی انٹروڈکشن ٹو کلچرل اینتھروپولوجی میں ہم بھی ان کا مینشن کر رہے ہیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کلاسیکل, اگر آپ نے 2 ایگزامپلز دیکھنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انیویٹ ہیں اینڈ کونگ ہیں. یہ مطلب ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو کہ فوڈ کو کلیکٹ کر رہے ہیں. اب ایک تو ہو گیا فوڈ کلیکشن, اسٹریٹجی نمبر 1, if you recall from the previous lecture. The second strategy that we had mentioned was that of food production. Now food production means کہ فوڈ کو پروڈیوس کیا. یہ نہیں کہ نیچر میں جو کچھ موجود تھا اس کو کلیکٹ کیا, بلکہ پروڈیوس کیا. اب فوڈ پروڈکشن جو ہے یہ 10,000 سال پہلے شروع ہوئی. ٹھیک ہے, لائک وی مینشن دا ٹائم تھنگ کہ اگر گھنٹہ ہے تو اس میں سے 10,000 years means about 10 seconds. So humans made a transition from collecting to producing food by cultivating crops and keeping herds of animals. So 10,000 سال پہلے تقریباً انسانوں نے generally across the world various people made the transition, and this was, it's interesting, it was almost a simultaneous transition. مختلف دنیا کے علاقوں میں کلچرز جو تھے ان سب نے ہنٹنگ گیدرنگ کو چھوڑنا شروع کر دیا, اینڈ سلولی دے اسٹارٹیڈ موونگ ٹوورڈز دی آئیڈیا آف فوڈ پروڈکشن. پہلے یہ جو ہوا یہ
آئی بلیو دا فرٹائل کریسنٹ, جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے, وہاں ہوا, پھر چین میں ہوا, پھر یہ انڈین سب کانٹیننٹ میں ہوا. سو آہستہ آہستہ فوڈ پروڈکشن کا جو پیٹرن تھا وہ بڑھتا چلا گیا کہ انسان خود فوڈ اپنی جو ہے سورسز سیکیور رکھنے کے لیے خود فوڈ کو پروڈیوس کرے. اب اس میں جو ارلیسٹ کلٹیویشن جو تھی, جو کہ آرکیولوجسٹ نے انکور کی ہے, وہ ہے ان دس ایریا کالڈ دا فرٹائل کریسنٹ. فرٹائل کریسنٹ جو ہے وہ ایران, عراق, سدرن پارٹ آف ٹرکی, سیریا, اسرائیل, یہ جو پورا مڈل ایسٹ میں جو ایریا ہے نا, اس کو کہتے ہیں فرٹائل کریسنٹ. سو یہ جو فرٹائل کریسنٹ کا ایریا تھا, یہاں پر تقریباً 10,000 سال پہلے جو آثار قدیمہ کا جو جائزہ وغیرہ لیا گیا ہے آرکیولوجسٹ نے, انہوں نے دیکھا ہے کہ تقریباً رفلی 10,000 سال پہلے یہاں پر کلٹیویشن شروع ہو گئی تھی. سو ون کین پریزیوم کہ 10,000 سال پہلے جو لوگ تھے وہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے جانوروں وغیرہ کو اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا, لائف اسٹاک کو, اینڈ انہوں نے چھوٹی موٹی کھیتی باڑی شروع کر دی, perhaps in the form of what we call horticulture. So this is when food production began. Now archaeologists think that this transition was due to demographic and environmental pressures. Essentially, اب جو archaeologists ہیں, if you remember کہ they look at various material aspects of culture of people from the past. جو ایویڈنس رہ جاتی ہے وہ ان کی بونز اور ان کی جو سیڈز یوز کر رہے تھے, ٹولز یوز کر رہے تھے, اس سے وہ پھر ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں کہ دیز پیپل, ان کے کیا کلچرز تھے, ان کی کیا بلیفس تھیں, ان کا لیول آف اسکل کیا تھا, ان کی زندگی کیسے یہ لوگ گزارتے تھے اپنی. سو آرکیولوجسٹ کا یہ جو وہ انہوں نے جب اس طرح کا ہسٹوریکل جائزہ لینے کی کوشش کی ہے بیسڈ آن ایگزسٹنگ ایویڈنس جو انہیں کھنڈرات سے ملی ہے, انہوں نے یہ فرٹائل کریسنٹ میں انہوں نے یہ جائزہ لگایا ہے کہ جنرلی جو شفٹ تھا فرام ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ اینڈ کلیکٹنگ فوڈ ٹو دس اسٹریٹجی آف فوڈ پروڈکشن واز ڈیو ٹو انوائرمنٹل ریزنس. اس میں کچھ ایسے انوائرمنٹل ریزنز ہوئیں گے, آئی مین اٹ کوڈ ہیو بین ڈراؤٹس فار ایگزامپل, جس کی وجہ سے جو اینیملز جو تھے وہ ایک علاقے سے, اب اگر کلیکٹرز ہیں, فوڈ کلیکٹرز, وہ ایک علاقے میں زیادہ تر پھرتے رہتے ہیں, دے کوڈ سیکیور دیئر فوڈ. اب وہاں پر اگر ڈراؤٹ آ گیا ہے, اینیملز مر گئے ہیں, اینیملز زیادہ ہی دور مائگریٹ کر گئے ہیں, تو دیٹ بیکیم اے ریزن for these people to feel insecure, and for this purpose they decided کہ it's better to produce our food. جس طرح نیچر میں اب وہ نیچر کو اتنا کلوزلی آبزرو کرتے تھے تو they could tell how these natural processes work, how fruit and vegetation grows. So انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم بھی ڈھونڈنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اس کو خود پروڈیوس کریں. سو یہ ایک پریشر تھا اس وقت, انوائرمنٹل پریشر تھا. دوسرا شاید پریشر جو تھا وہ ان آرکیولوجسٹ کے اندازے میں ڈیموگرافک پریشر تھا. ڈیموگرافی ہوتا ہے پاپولیشن بیسڈ پریشر. اب ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کیونکہ اتنی دیر سے فوڈ کلیکشن ہو رہی تھی اور پاپولیشنز بڑھنی شروع ہو گئیں, تو پھر یہ ہوا کہ جب پرٹیکولر پیپل دیز فوڈ کلیکٹرز فیلٹ کہ ہمارے اتنے لوگ ہو گئے ہیں, وی بیٹر سیکیور کائنڈ آف اے پرماننٹ طریقہ کہ ہمیں کھانا جو ہے وہ تو کم از کم ملے نا ہم سب لوگوں کو. سو یہ ڈیموگرافک پریشر پلس دا انوائرمنٹل پریشر میڈ دیز پیپل وانٹ ٹو ڈیوائز another strategy, and this strategy was food production. Now early farmers, this is a very interesting point, کہ early farmers paid a high price for this new food strategy. They did not switch convinced by the superiority of agriculture, which was more monotonous, less secure and required more labor and time. اب اس میں یہ ذرا تھوڑا سا لمبا جملہ ہے مگر اس کا جو پوائنٹ بھی انٹرسٹنگ ہے اور آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے, اور میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تو آپ کو
اس کا مطلب جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ فارمرز جو تھے, ہمیں یہ جو میں نے پچھلی بات کی ہے اس سے یہ شاید یہ تاثر ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے ایک اسٹریٹجی جو تھی یہ انہوں نے خود سوچا کہ جی ہم اب ٹائم آ گیا ہے تو ہم جو ہے نا وہ اپنی فوڈ obtain سیکیور کرنے کی اسٹریٹجی بدل دیں. یہ اس طرح نہیں ہوا. آئی مین یہ جو ڈیموگرافک اور انوائرمنٹل حالات تھے, دیز ور پریشرز, مطلب پیپل ور کمپیلڈ کہ اٹس ٹائم ٹو چینج یور اسٹریٹجی. ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنے بھوکے تھے کہ وہ پھر وہاں پر لوگوں کی ڈیتھ ہونی شروع ہو گئی بائی اسٹارویشن, تو دیٹ میڈ دم ریئلائز کہ جی اٹس ہائی ٹائم ٹو سیکیور another way of getting food. لوگ اتنے ہو گئے کہ آپس میں جھگڑے ان کے شروع ہو گئے. آئی مین سو وٹ ون از ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ پریشر تھا ایک قسم کا, اور اس پریشر کی ہائی پرائس دینی پڑی ارلی ایگریکلچرلسٹ کو. جو فوڈ پروڈیوسرز جو شروع میں ایگریکلچر پریکٹس کرتے تھے, جو کہ ہارٹیکلچرسٹ تھے, ان کو اتنی ان کی زندگی آسان نہیں تھی. اٹ واز مچ ٹفر فار دیم ٹو پروڈیوس فوڈ دین ٹو کلیکٹ فوڈ. کلیکٹ کرنے کے لیے تو 2-4 گھنٹے گئے, جا کر کلیکٹ کیا, اینیمل کو ہنٹ کیا, اینڈ دین 2-3 دن اگر کوئی بڑی گیم مل گئی ہے, کوئی ڈیئر شیئر مل گیا ہے, اینڈ 2-4 لوگ ہیں, تو دے کوڈ ہیو دیٹ فوڈ فار 2 or 3 days. بٹ اس میں فوڈ پروڈیوس کرنے میں تھا کہ ابھی ہم اگائیں گے, اگلے سیزن میں کراپ بنے گی, سو دیر واز اے ٹائم پیریڈ. یہ تو نہیں نا کہ ابھی بیج ڈالا ہے, کل صبح اٹھیں سبزی تیار. It required patience, it required trial and error, it required effort, a lot of effort. So they also, I mean, they knew that this is boring, it requires time, but they had to do it. So having had to do this, اب سائملٹینیسلی آرکیولوجسٹ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب انہوں نے ارلی فارمنگ جب شروع کی تو ایویڈنس, آرکیولوجیکل ایویڈنس یہ ریویل کرتی ہے کہ ارلی کلٹیویٹرز جو تھے دے آلسو ایکسپیرینسڈ اے ڈکلائن ان نیوٹریشنل اینڈ ہیلتھ اسٹینڈرڈز. یعنی کہ جو اب آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے اس میں وہ مختلف لوگوں کے مختلف مٹیریل ایسپیکٹس کو دیکھ کر دے کین ٹیل کہ نیوٹریشن کے لحاظ سے اینڈ ہیلتھ کے لحاظ سے ایک ڈکلائن آ گیا. یعنی کہ جو کلٹیویٹرز, جب کلیکٹرز جو تھے وہ کلٹیویٹرز بننے شروع ہوئے, ایک تو ان کو ٹائم زیادہ لگا, ایک یہ کام بھی بورنگ تھا. اٹ واز اے ٹفر, سیم لائک اے ٹفر جاب, but they were compelled by circumstances. Now, besides this compulsion, the other high price that they had to pay was that these people suffered from lesser, they had lesser nutrition and they suffered from health problems. مطلب جب انہوں نے حالات نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ فوڈ کو پروڈیوس کریں rather than just getting food, تو اس کی وجہ سے ان کی نیوٹریشن جو تھی, اب ان کی ڈائٹ جو تھی وہ اتنی رچ نہیں رہی. وہ جو کھانا پینا جو کلیکٹ کرتے تھے وہ جو تھا وہ ان کو زیادہ نیوٹریشن دیتا تھا, مگر وہ مجبور ہو گئے تھے ٹو بیکاز آف انوائرمنٹل اینڈ پاپولیشن پریشرز کے وہ پروڈیوس کریں فوڈ. اینڈ جب وہ پروڈیوس کرتے تھے, کئی بار یہ بھی آئی ایم شیور ہوتا ہوگا کہ ابھی بھی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فصل جو ہے وہ اگائی اور فار سم ریزن اور دی ادر وہ فصل جو ہے وہ کراپ ڈیزاسٹر ہو گئی, بالکل ڈسٹروائے ہو گئی کراپ. سو ٹائم بھی گیا, ایفرٹ بھی گیا, اور کوئی ییلڈ بھی نہیں نکلی. سو اب یہ چیزیں تو کوڈ ناٹ بی کنٹرولڈ. اینڈ انفارچونیٹلی جب پاپولیشن کا پریشر بھی سائملٹینیسلی بڑھ رہا تھا تو دیز پیپل ور سفرنگ فرام, اینڈ یہ آرکیولوجیکل جو انہوں نے انالیسس وغیرہ جو کرتے ہیں, بایولوجیکل انالیسس وغیرہ, اس کے ذریعے یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس پیریڈ میں رفلی 10,000 سال پہلے جب یہ سوئچ اوور ہوا آف فوڈ اسٹریٹجیز تو نیوٹریشنل لیولز ڈکلائن کرنے شروع ہو گئے, ہیلتھ جو تھے اسٹینڈرڈز وہ ڈکلائن کرنے شروع ہو گئے. انہوں نے مثال کے طور پہ دیکھا ہے کہ رفلی دس پیریڈ
in time, and جہاں پر یہ switch over ہو رہا تھا, like the Fertile Crescent وغیرہ and some parts of Europe, I believe, they've discovered, that the height of people started shrinking, which is an indication that their nutritional intake decreased. So ان کی ہیلتھ پر اثر ہونا شروع ہو گیا تھا, ان کے بون اسٹرکچرز کمزور ہو گئے تھے. سو شروع میں دس واز اے ٹف بزنس ٹرائنگ ٹو پروڈیوس فوڈ. ناؤ having mentioned that this was not easy, یہ اتنی کوئی اچھی شروع میں اتنی کوئی پازیٹیو چیز نہیں تھی کہ فوڈ کلیکشن سے جی شفٹ اوور ہو گیا, بٹ اس کے باوجود یہ جو شفٹ ہوا, this has had an immense, very, very important impact on human history, on human culture. And this basically is called the Neolithic Revolution. یہ جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہیں, جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے کلچر ان ہیومن ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں, وہ ان کے جائزے میں یہ ہے کہ یہ جو نیولتھک ریولوشن ہوئی ہے, اس نے انسان کو کی لینگویج کو, کہ بیہیویئر پیٹرنس کو, فیملی اسٹرکچرس کو, سوشل آرگنائزیشن کو بہت گہرے انداز سے متاثر کیا ہے. اف people for some reason or the other, if they had not switched over to production of agriculture, تو بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کے کلچرز میں اب پائی جاتی ہیں, they would have been absent, and who knows what route human destiny and human fate would have taken. اب جو میجر چینجز جو کہ انفلوئنس ہوئے ہیں by this Neolithic revolution, by this switch over from from a majority of people collecting food to a majority of them producing food, is known as the Neolithic Revolution. So now we will look at some of the changes that have occurred because of the Neolithic Revolution. Food production resulted in the first population explosion. اب اس میں سب سے جو پہلی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فوڈ پروڈکشن جب ایک بار سیکیورلی, شروع میں تو ڈیفیکلٹیز ہوئیں, مگر جب انسان نے ماسٹری کر لی اوور فوڈ پروڈکشن پروسیسز, اینڈ انسان جو تھے جب ان کی یہ کیپیسٹی ہو گئی کہ وہ ویریس کراپس کو ان کو اگانے کی اسکل جو تھی وہ انہوں نے اوبٹین کر لی, تو اس کی وجہ سے میسو گروتھ ان پاپولیشن ہوئی. جو کلیکٹرز وغیرہ تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں رہتے تھے, نومیڈک ہوتے تھے, ادھر سے ادھر جاتے تھے, ان کی تعداد بڑھ رہی تھی, ڈیموگرافک پریشر تھا, بٹ جب لوگ سیٹل ڈاؤن کر گئے اینڈ دے اسٹارٹیڈ پروڈیوسنگ فوڈ فار دم سیلز, تو ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی, پھر بہت زیادہ تعداد انسانوں کی جو تھی پاپولیشن کی وہ بڑھنی شروع ہو گئی. Now this you can imagine must have had a great impact on culture. Fertility rates increased since children could make an economic contribution. Fertility جب families کی فرٹیلیٹی ریٹس انکریز کرنے شروع ہو گئے, دیٹ مینٹ کہ اگر پر فیملی اگر 4 بچے تھے مثال کے طور پہ, تو ڈیو ٹو دا نیولتھک ریولوشن یہ ہو گیا کہ وہ ان کی بچوں کی تعداد جو تھی وہ بڑھنی شروع ہو گئی. اینڈ ون میجر ریزن وائی دس ہیپنڈ واز کہ جو بچے تھے دے وڈ میک این اکنامک کنٹریبیوشن. ناؤ this idea of an economic contribution is an interesting one, and I mean it is unfortunately an idea that we still find in our current circumstances. اگر آپ دیکھیے مثال کے طور پر کہ جو ڈیولپنگ ہمارے جیسی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر کئی ایسے خاندان ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. I mean this problem of child labor is one that is there because of economic reasons. کیونکہ والدین خود اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ تو نہیں کر سکتے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول میں جائیں, اور اگر مفت بھی پڑھائی ہو وہ پھر بھی ان کو اپنے بچوں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے, بیکاز they put them to productive use. ان کی مطلب اکنامک ویلیو جو ہے بچوں کی, وہ اگر فرض کریں چنائی کرتے ہیں کپاس کی تو ان کے بچے ان کی مدد کرتے ہیں
کہ اور پھر ان کے گھر میں اس طرح پیسہ آتا ہے. تو بیکاز آف دس اکنامک کمپلشن پیپل اسٹل choose in the developing world to have more children. And this is something that initially began happening جب food production کی طرف human beings آنے شروع ہوئے. تو یہ تھا کہ it made economic sense for people to have larger, bigger families and have their children help out, work on the fields and increase their yield. So بچوں کی اکنامک ویلیو بھی جو تھی وہ بڑھنی شروع ہوئی. پھر یہ بھی تو تھا کہ بچے جو تھے وہ بڑے بھی ہو جاتے تھے. سو دے اگر جب بڑا بچہ ہو جاتا تھا تو دین obviously the boys who became men, then they would be able to really help on the field. And اس لیے جنرلی تقریباً 10,000 سال پہلے فیملی سائزز جو تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے. اب جو اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی نیولتھک ریولوشن میں وہ یہ ہوا تھا کہ دا پیپل بیکیم سیڈنٹری اینڈ سیولائزیشنز بگین ٹو ڈیولپ. اب میں نے آپ کو اس کی انڈیکیشن پہلے بھی دے دی ہے کہ نیولتھک ریولوشن جو تھی وہ بہت اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ انسانوں نے بیسکلی سیٹل ڈاؤن کرنا شروع کر دیا اور سویلائزیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تقریباً پچھلے 10,000 سالوں میں ہوئی ہے. واٹ وی تھنک آف سویلائزیشن بائی ورچو آف these elaborate buildings that people constructed, the elaborate clothes that they started wearing, the elaborate belief systems that they developed, the elaborate social systems that they developed, all these things have happened in the last 10,000 years, all of them made possible by the fact that people actually settled down. And once they settled down, their cultures became much more sophisticated, complex, and civilization began to flourish. As farming became more efficient, people had more free time and began making farm implements and pottery, leading to the division of labor and specialization. اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جب لوگوں نے فارمنگ شروع کی تو تب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ کیونکہ اٹ واز ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور, اس میں اتنے ویریبلز نہیں تھے. اب ہنٹرز اینڈ گیدررز تو جب جاتے تھے اٹ واز a lot of things were left to chance. اب وہ اینیمل کہاں سے آئے گا, کون سا اینیمل ہوگا, اس کی کتنی اسپیڈ ہوگی, these were things that these people had no control over. But when they were actually producing food, there was a particular set pattern that had to be followed. کہ پہلے جو زمین ہے اس کو پلاؤ کریں گے, پھر اس میں سیڈ ڈالیں گے, پھر کراپ اگے گی, پھر کراپ کی کٹائی ہوئے گی. تو یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ایک تو لوگ جو تھے they were freed up because ایک بندہ جو تھا جب یہ پروسیس ایفیشینٹ ہو گیا فوڈ پروڈکشن کا, ایک بندہ 10 بندوں کو کھانا کھلا سکتا تھا. سو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ جو تھے ان کے پاس فری ٹائم آ گیا اینڈ دوز پیپل اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ادر تھنگس. They started making pottery, they started making tools to be used for agriculture. So this process led, the Neolithic revolution led to the idea of specialization, to the idea of division of labor. So these were the things that became useful and became very important. If you look at current civilization, they became very relevant for the development of civilization, for the development of culture. اب ایک اس میں اور جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ انفارچونیٹ بھی ہے بات, وہ یہ ہے کہ اگیلیٹیرینزم آف فارجنگ سوسائٹیز واز ریپلیسڈ بائی سوشل انیکوالٹیز اینڈ دا تھرسٹ فار پرائیویٹ اونرشپ. اب یہ آئی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ besides all the positive impacts that the Neolithic revolution had, ایک جو فوڈ کلیکشن سوسائٹیز میں جو برابری کا سینس تھا, جو ایگالیٹیرینزم کا سینس تھا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ دی آئیڈیا آف پرائیویٹ پراپرٹی ایز
food production became more sophisticated and the horticulturists turned into the agriculturalists, تو یہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا. بائی ورچیو آف دس کانسیپٹ یہ ہوا کہ جو ان ایکوالٹی تھی, سوشل ان ایکوالٹی, وہ بہت بڑھنی شروع ہو گئی. جو لینڈ لارڈ تھا, جس کے جو زمین والا تھا, اور جو ایک ہاری تھا جو جس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی, اس میں زمین اور آسمان کا فرق آ گیا. سوشل ان ایکوالٹی جو تھی وہ جو سیٹلڈ لوگ تھے ان کی وجہ سے سوشل ان ایکوالٹی جو تھی وہ بہت بڑھ گئی. سو دس واز دی انفارچونیٹ تھنگ دیٹ ڈڈ ہیپن ایز پیپل became more proficient in producing food, social inequality increased. So, having introduced to you now to some of the more interesting areas within the concept of food and trying to link food and culture together from an anthropological, from a cultural anthropological perspective, I am going to close this lecture and say Khuda Hafiz and hope to see you next time.